अस्सलाम वालेकुम कहानी गो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की किस्त को आगे बढ़ाते हैं। रात ऐसी तवील थी कि कटती ही नहीं थी, अंधेरा छटता ही नहीं था, चांद की रोशनी पहुंचती ही नहीं थी। उसके मोबाइल की बैटरी गिर रही थी मगर वो फिर भी उसे जलाए बैठी थी। नींद का एहसास तो गालिब नहीं आया मगर अब बिल आखिर भूख लगने लगी थी। पत्थरों और पत्तों पे बूट रखने की आवाज़ आई तो वो चौंकी। फातेह उसकी तरफ आ रहा था। वो ज़रा चौकन्नी सी होके बैठी, मुड़ के नहीं देखा। वो उसके साथ वाले पत्थर पे आके बैठा और कोट का टुकड़ा इसको दिखाया। तुम्हें इसकी ज़रूरत तो नहीं थी। उसने उदास नज़रें उठा के उसे देखा और नफ़ी में सर हिलाया। नहीं तो आंको, आवाज़ धीमी थी। क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है? चॉकलेट रखते रखते रह गई। अब बहुत याद आ रही हैं। सुबह होते ही हम खाना ढूंढेंगे, फ़िक्र मत करो। वो नरमी से कहते हुए बगौर उसे देख रहा था। तालिया भी उसे ही देख रही थी। मैंने आपके घर में चोरी की, आपको हालिम बन के धोखा दिया। गायल गज्जाल, नीलामी, घर ख़रीदना, पेंटिंग बनाना, मैंने इतने काम किए और आप एकदम मेरे साथ अच्छे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे सच बोला है। वो उसी नरमी से बोला था। मेरे पास कोई और ऑप्शन था क्या? तालिया, अगर तुम अब हमेशा उसकी आंखों में देख के अल्फाज अदा किए मुझसे सच बोलोगी तो मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर आप दिल से मेरी इज़्ज़त नहीं करते ना। वो दुखी हुई। अगर हम वापस गए भी तो आप मुझे एक दिन में ही भूल जाएंगे। तुम्हें वापस जाने का यकीन नहीं है? रात के अंधेरे में वो शख्स सामने बैठा था जिस पे एक दूसरी दुनिया में जाने कितने लोग फिदा थे, जिसका एक एक मिनट कैलकुलेटेड होता था, पॉलिटिकल सेक्रेटरी की डायरी में नोट शुदा। और अब वो उसके सामने फुर्सत से बैठा था, एक तन्हा जंगल में जहाँ करने को कोई और काम न था। मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारती थी तो आंको, एडम की तरह मैं माजी में भी नहीं रहती। वो सोगवारियत से पानी को देखते हुए बताने लगी। मेरे पास हमेशा प्लान होता था। प्लान ए फेल हुआ तो सी, नहीं तो डी। और बी? तालिया के प्लान है, तालिया की मर्जी। ज़रा से कंधे उचकाए वो धीरे से हंस दिया। मगर अब मेरे पास कोई प्लान नहीं है। उसने थोड़ी घुटनों पे रख दी और तालाब को देखने लगी। मैं इतने अरसे से एक बड़ी वारदात का इंतज़ार कर रही थी। मेरे मुस्तकबिल के सारे ख्वाब इसके साथ जुड़े थे। फिर ख़जाने का जिक्र आया तो मुझे लगा यही मेरे सारे मसलों का हल है। लेकिन अब जब ख़जाना नहीं है तो मेरा मुस्तकबिल ही ख़त्म हो गया है। मुझे कोई उम्मीद नहीं रही। तुम मुस्तकबिल के खौफ का शिकार हो। ये माजी के गम जैसा ही बुरा होता है। वो अफसोस से उसको देख रहा था। अंधेर जंगल खामोशी से उनकी गुफ्तगू सुन रहा था और दूर बैठा एडम भी। आपको मुस्तकबिल से खौफ नहीं आता? मसलन किस चीज़ से? जब आप वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे तो जो जग हसाई और शर्मिंदगी होगी। हम सबको मालूम है कि आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। तवांग को अच्छा, वो दिलचस्पी से मुस्कुराया। और मैं वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि आप सियासी तौर पर मजबूत नहीं हैं। सियासतदान आपका साथ छोड़ चुके हैं। आप उन जैसे दाव पेच आजमाना नहीं जानते। आप, उसकी आवाज़ बुलंद हुई बेबसी बड़े गुस्से से। आखिर आप क्यों लड़ रहे हैं सियासी जंगें? आपको ख़ुद भी मालूम है कि आपने हार जाना है। आप सब छोड़ के अपने बीवी बच्चों के साथ मुल्क से चले क्यों नहीं जाते? तुमने कभी फ़ुटबॉल मैच देखा है? वो उसी तरह दिलचस्पी से मुस्कुराता गोया हुआ तो तालिया ने गहरी सांस ली और एहसाब को ढीला छोड़ा। जी तवांग को देखा है। एक दफ़ा मैं अमेरिका में एक मैच देखने गया। बचपन की बात है। जानती हूँ, एक टीम ने 4 गोल कर लिए थे और दूसरी के गोल 0 थे। मैच के आखिरी 3 मिनट थे और दूसरी टीम के खिलाड़ी आखिरी हद तक मुकाबला कर रहे थे, बार बार हमला करते, हिम्मत हारे बगैर। 3 मिनट में उनको जीतने के लिए 5 गोल चाहिए थे। वो 3 मिनट में 5 गोल तो नहीं कर सकते थे। फिर क्यों? यही तो मैंने सोचा। सबको मालूम है कि पहली टीम जीत जाएगी, फिर दूसरी टीम आखिरी सेकंड तक क्यों लड़ रही है? हथियार डाल दे और बस कर दे। और फिर पहली टीम जीत भी गई, लेकिन आखिरी सेकंड तक दूसरी टीम के लड़के जवांमर्दी से लगे रहे। खामोश मगर जिंदा जंगल सुन रहा था, एक एक हर्फ को बगौर परख रहा था। वान फातेह कहे जा रहा था। मगर जब मैं बड़ा हुआ, मैंने दुनिया देखी तो मुझे एहसास हुआ कि लड़ाई सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। दूसरी टीम हथियार डालती तो भी हार जाती, आखिरी मिनट तक मुकाबला करती तो भी हार जाती। मैं फिर भी उसने लड़ने को इसलिए चुना क्योंकि जब हम लड़ के हारते हैं तो हम उससे कुछ सीखते हैं। तालिया का मोबाइल पत्थर पे पड़ा चमक रहा था और उसकी रोशनी फातेह के चेहरे को मुनव्वर किए हुए थी। फिर हम अपनी गलतियों का जायज़ा उम्मीद के साथ लेते हैं और अगली दफ़ा ज़्यादा जज्बे से मैदान में उतरते हैं। ज़िंदगी में या हम नीचे जा रहे होते हैं या ऊपर। हमें हर लम्हा ख़ुद को अपने करियर, रिश्तों
اور عمل میں بہتر کرنا ہوتا ہے۔ جہاں ہم رکے وہاں ہم ہاتھ سے اشارہ کیا، نیچے گئے۔ آپ کو اس بھیانک جنگل میں کون سی امید نظر آ رہی ہے؟ میری تو زندگی ختم ہو گئی ہے۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ شدید مضطرب اور چڑچڑی دکھائی دیتی تھی۔ تم نے کہا تم ان کاموں کو چھوڑ دینا چاہتی تھی، کیوں؟ کیونکہ میں تنگ آ گئی تھی، وہ دبا دبا سا چلائی۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ میں لوگوں کو دھوکے دے دے کر، ان سے جھوٹ بول بول کر بیزار آ چکی تھی۔ مجھے سکون چاہیے تھا۔ گڈ، اب تمہیں یہاں کسی سے جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا۔ تالیہ مراد بالکل ٹھہر گئی، گم سم لاجواب۔ یوسی، وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا، تم یہاں بنا خوف و خطر سچ بول سکتی ہو۔ یہاں کوئی پولیس نہیں ہے۔ اگر یہ واقعی 15ویں صدی ہے تو یہاں کوئی تمہیں 21ویں صدی کے جرائم کے لیے نہیں پکڑے گا۔ تالیہ، تم نئے سرے سے سب شروع کر سکتی ہو۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی آسمان کا وہ ذرا سا حصہ جو گھنے درختوں سے نظر آتا تھا سفید پڑنے لگا۔ سورج کی پہلی کرنیں درختوں کے بیچ سے گزر کے جنگل کے فرش پہ پڑی تو وہ دنگ رہ گئی۔ رات کو بالآخر صبح نے مات دے دی تھی۔ رات دم توڑ گئی تھی۔ کیا واقعی؟ وہ تو سمجھنے لگی تھی کہ دنیا سے سارے اجالے ختم ہو گئے تھے، مگر نہیں۔ اس نے چونک کے وان فاتح کو دیکھا جو اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ امید ابھی بھی باقی تھی۔ اس کے چہرے پہ مغموم مسکراہٹ بکھر گئی۔ فاتح کو دیکھتے ہوئے اس نے سر کو خم دیا، گویا کچھ باتیں دماغ میں بیٹھی تھیں۔ میں کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈتا ہوں، وہ کہتے ہوئے مڑا اور درختوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ یک دم رکا اور ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ کوئی جھکی ہوئی نوکیلی شاخ اس کے ہاتھ کی پشت کو کھرچ گئی تھی۔ جنگل میں ہر طرف سب کچھ اتنا نوکیلا اور تیز تھا کہ بچنا ناممکن تھا۔ وہ رک کے اپنا ہاتھ دیکھنے لگا۔ سطح پہ معمولی سا کٹ لگا تھا اور خون کے 2 قطرے بہے تھے۔ تو وانکو، وہ پریشانی سے کھڑی ہوئی، آپ کو زخم آیا ہے؟ ذرا سا کٹ ہے۔ آف کورس مجھے پتہ ہے کہ ذرا سا کٹ ہے، مگر یہ اوپن وونڈ ہے اور ہم جنگل میں ہیں، یہ تو سیپٹک ہو جائے گا۔ وہ اٹھی اور فکر مندی سے کہتی قریب آئی۔ ایڈم جو ابھی تک سامنے اداس سا بیٹھا تھا بس سر اٹھا کے دیکھنے لگا، افسوس اور مزید اداسی سے۔ امید ہے سیپٹک نہیں ہوگا۔ فاتح نے ہاتھ نیچے کر لیا اور عام سے انداز میں تسلی دی، مگر وہ پریشانی سے اسے دیکھتی رہی۔ میرے پاس تو صرف اوزار ہیں، کوئی اینٹی سیپٹک ساتھ رکھنے کی عادت ہی نہیں ڈالی کبھی خود کو۔ اب کیا ہوگا؟ ہم تو ان چھوٹے چھوٹے زخموں سے ہی مر جائیں گے۔ صبح کی پھیلتی سفیدی بھی اس کی امید کو نا امیدی میں بدلنے سے نہ روک سکی۔ ایڈم بن محمد نے ایک دم سر اٹھایا۔ اینٹی سیپٹک، وہ بڑبڑایا۔ دونوں نے گردنیں موڑ کے اسے دیکھا، کسی خواب کسی کیفیت میں وہ کھڑا ہوا تھا۔ ہمیں اینٹی سیپٹک کی کیا ضرورت ہے؟ ہم رین فارسٹ میں، یہ قدرت کی سب سے بڑی میڈیسن کیبنٹ ہے۔ چوکنے ہوئے انداز میں ایڈم اپنی ایڑیوں پہ گھوما، گول چکر کی صورت۔ اس نے چاروں طرف دیکھا۔ رین فارسٹ اور جنگل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جنگل میں درخت بھی ہوتے ہیں، آسمان بھی دکھائی دیتا ہے اور زمین پہ پودے اور جھاڑیاں بھی اگی ہوتی ہیں۔ رین فارسٹ کے درخت اتنے گنجلک ہوتے ہیں اور اوپر جا کے اتنے گھنے ہو جاتے ہیں کہ ان کی کینوپی سی بن جاتی ہے، سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ سکتی، سو زمین پہ پودے اور جھاڑیاں کم ہوتے ہیں اور درخت بارش کے پانی کے باعث نشو نما پاتے ہیں۔ وہ جو پہلے درختوں سے اٹا جنگل دکھائی دے رہا تھا، ایک دم وہ کچھ اور دکھائی دینے لگا۔ مختلف قسم کے پتے، مختلف قسم کی لکڑیاں، کہیں کہیں اگے جنگلی پھول، جڑی بوٹیاں، ہر شے جیسے چمکنے لگی تھی۔ ان کے نام، ان کے کام، صبح کی سفیدی نے ذہن کو کسی اور طرح سے بیدار کر دیا تھا۔ ملیشیا کے رین فارسٹ میں 10,000 سے زیادہ اقسام کے پودے اور درخت ہوتے ہیں۔ یہ تو قدرت کی پوری فارمیسی ہے، وہ مسحور سا کہہ رہا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ وہ مشتبہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سیریسلی چیتالیہ، آپ کتابیں نہیں پڑھتی کیا؟ وہ تیزی سے فاتح کے قریب آیا جو غور سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس کا ہاتھ اٹھا کے دیکھا۔ ہمیں جنگل میں سکھایا گیا تھا کہ کیا کھانا ہے اور زخم پہ کیا لگانا ہے، اور میں خود جڑی بوٹیوں سے اپنے دمے کا علاج کرتا تھا۔ میرے پاس ایک کتاب بھی تھی۔ اس نے فاتح کا ہاتھ اٹھا کے معائنہ کیا۔ آپ کا اوپن وونڈ ہے، اس کے لیے ہمیں، اس نے ادھر ادھر دیکھا، ڈسٹرائر پلانٹ کے پتے چاہیے ہیں۔ رین فارسٹ میں اس کی بہتات ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے میں نے سفید پھولوں والا یہ پودا کل اس طرف دیکھا تھا، میں ابھی لے کر آتا ہوں، اور ساتھ میں کچھ کھانے کے لیے بھی۔ فاتح مسکرا کے اس کا جوش دیکھ رہا تھا۔ ایڈم کی رنگت بدلی ہوئی تھی۔ وہ بیکار اور ناکام نہیں ہے، یہ خیال اس کے اندر بجلیاں بھر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے تالیہ کا خنجر اٹھایا اور آگے بڑھ گیا، پھر ذرا ٹھہرا اور قریب میں ایک پودے کے پتوں کو توڑ مڑوڑ کے ان کا رخ موڑ دیا۔ چند قدم آگے بڑھا اور قطار میں ایک اور پودے کے پتے مروڑ کے موڑے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ابھی تک شک سے اسے دیکھ رہی تھی۔
وہ راستے پہ نشانیاں چھوڑ رہا ہے تاکہ واپس آسانی سے پہنچ سکے۔ وہ خود پہ بھروسہ کرنا سیکھ رہا ہے۔ جو اسے معلوم ہے وہ جان بچائے گا، جو نہیں معلوم وہ جان لے سکتا ہے۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے مسکرا کے اسے دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ پھر تالیہ کا چہرہ دیکھا۔ تم فکر مت کرو، وہ کھانے کے لیے کچھ لے آئے گا، پھر ہم اگلا لاہ عمل طے کریں گے۔ اوکے، اس نے سر اس بات میں ہلایا اور مسکرائی۔ چلو شکر ہے وہ صحرا میں نہیں تھے بلکہ جنگل میں تھے۔ یا مختلف پھل مل جائیں گے کھانے کے لیے، پانی کے تازہ جھرنے بھی کہیں بہہ رہے تھے۔ آواز آ رہی تھی۔ یہ بارش کے پانی کا جوہر تو گندا تھا، مگر جھرنے تک جب وہ جائیں گے تو خوب سیر ہو کر پی لیں گے۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ جنگل میں اچھی خاصی روشنی پھیل چکی تھی، درخت کافی اونچے تھے اور اوپر جا کر ان کے پتے آپس میں گلے مل رہے تھے، گویا سبز سی چھت بنا رکھی تھی۔ سبز چھت کے درمیان بڑے بڑے سوراخوں سے روشنی چھاؤں کی صورت اندر آتی، لیکن گرمی اور حبس بلا کا تھا۔ روشنی سنہری ہو گئی تھی جب ایڈم واپس آیا۔ اپنی اوپری شرٹ اس نے اتار دی تھی اور اب صرف سیاہ شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ دوسری شرٹ میں جانے کون سے پتے اور جڑی بوٹیاں بھر لایا تھا۔ فاتح وہیں پتھر پہ بیٹھا تھا۔ ایڈم نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک پتے کو مروڑ کے اس کا رس زخم پہ لگایا۔ یہ کسی بھی اینٹی سیپٹک سے زیادہ تیزی سے اثر کرے گا، وہ جوش سے بتا رہا تھا۔ تھینک یو ایڈم، وہ مسکرا کے اس کا انداز دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ کھڑا ہوا اور ایک پتے میں کچھ لپٹا ہوا تالیہ کی طرف بڑھایا۔ یہ کھانے کے لیے ہے؟ تالیہ کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ اس نے بھاری سادہ پتا پکڑا اور ساتھ پتھر پہ بیٹھی، گھٹنوں پہ پتا رکھ کے کھولا تو مسکراہٹ غائب ہوئی۔ پتے پہ ایک قطار سے کوئی انگلی جتنی چیزیں رکھی تھیں۔ پہلے سے اچنبھا ہوا گردن جھکائی، پھر ان چیزوں کے پر ٹانگیں بازو نظر آئے تو بلبلا کے کھڑی ہوئی۔ یہ تو گراس ہوپرز ہیں۔ بے یقینی سے آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھا۔ تم گراس ہوپرز لائے ہو؟ ریلیکس چیتالیہ، ان کے سر کاٹ دیے تھے میں نے، اب آپ کھا سکتی ہیں، میں نے بھی 2 کھائے، ادھر یہی ملے گا۔ وہ گردن پہ ہاتھ رکھتی دور ہٹی، اسے متلی ہونے لگی تھی۔ دور ہو جاؤ تم مجھ سے ایڈم۔ گراس ہوپر میں انرجی ہوتی ہے، میں نے اتنی مشکل سے پکڑے ہیں، انرجی نہیں ہوگی تو آپ زیادہ دیر چل نہیں سکیں گی۔ چپ کر جاؤ ایڈم، وہ درست کہہ رہا ہے، جنگل سے لڑتے نہیں ہیں۔ تالیہ، آنکھیں بند کر کے کھا لو۔ گراس ہوپرز! اس نے صدمے سے ان دونوں کو باری باری دیکھا۔ پورے جنگل میں اس کو صرف گراس ہوپرز ملے؟ کوئی پھل، کوئی سبزی، کچھ نہیں ملا؟ چیتالیہ، میں کتنا چل سکتا تھا، مجھے سامنے یہی نظر آیا، اور یہ جنگل نہیں ہے، یہ رین فارسٹ ہے۔ میں جھرنے کی طرف جا رہی ہوں، اس کا اندر کھول رہا تھا۔ وہ تیزی سے مڑی جہاں سے جھرنے کی آواز آ رہی تھی، اس طرف۔ سوری، مگر آپ جھرنے کا پانی نہیں پی سکتی، نہ بارش کا پانی پی سکتی ہیں۔ وہ اب اپنے پتے اور پھول جوڑ رہا تھا، جیسے اپنی میڈیسن کیبنٹ سے بہت خوش ہو۔ وہ تلملا کے پلٹی اور گھور کے اسے دیکھا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ پانی صاف نہیں ہوتا، اس میں جراثیم اور پیراسائٹ ہوتے ہیں، اس کو ابالے بغیر نہیں پیا جا سکتا، اور درختوں کی لکڑی اتنی گیلی ہے کہ ہم اسے جلا بھی نہیں سکتے۔ تالیہ کا دل ڈوبنے لگا، امید پھر سے نا امیدی میں بدلنے لگی۔ تو ہم پانی کیسے پئیں گے؟ ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ خاموش کھڑے درختوں کی ہیبت پھر سے طاری ہونے لگی۔ یہ ٹہنیاں، فاتح نے بیٹھے بیٹھے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا، جانے بانس کا درخت تھا یا کیا؟ اس کی سیدھی سیدھی ٹہنیاں تھیں، جیسے بھوری لکڑی کی ڈنڈیاں ہوں۔ ان کو کاٹیں گے تو اندر سے پانی نکلے گا، تازہ خالص پانی، تم وہ پی سکو گی؟ تالیہ چپ ہو گئی، پھر ایک ناپسندیدہ نظر پتے پہ قطار میں رکھے گراس ہوپرز پہ ڈالی، جن کے سر کٹے ہوئے تھے۔ بدتمیز انسان نے رکھے بھی کیسے سجا کے ہیں! مگر یا اللہ، میں یہ کیسے کھا سکتی ہوں؟ اچھا، میں تو سمجھا تھا تم ایوریج فیری ٹیل گرل نہیں ہو، وہ سادگی سے بولا۔ سفید شرٹ گدلی ہو رہی تھی، مگر چہرہ جھرنے سے ابھی دھو کے آیا تھا اور تازہ دم مسکرا رہا تھا۔ گیلے بال ہاتھ سے پیچھے کو کر دیے تھے۔ تالیہ نے لب بھینچ لیے، وہ دونوں اب پہلے سے زیادہ آرام دہ نظر آتے تھے۔ فیز 2، میں ایوریج فیری ٹیل گرل ہوں بھی نہیں، وہ چبا چبا کے بولی اور قریب آئی۔ پتے سے ایک مرا ہوا گراس اوپر اٹھایا۔ آخ تھو! مگر ساری کراہیت کو اندر دبائے اس نے وہ منہ میں ڈال لیا۔ آنکھیں زور سے میچیں اور چبایا۔ کرنچی، کرسپی اور انتہائی بد ذائقہ۔ یا اللہ! مگر کراہ تک منہ سے نہیں نکالی۔ آخری لقمہ حلق سے اتارتے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر وہ اسے چباتی گئی۔ وہ دونوں خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ مجھے نہیں معلوم میرے باپا کو کس سے خطرہ تھا جو انہوں نے مجھے ایک دوسری دنیا میں بھیج دیا، لیکن خدا کی قسم، جس دن مجھے وہ شخص ملا جس نے میرے گاؤں اور میرے باپا کو ان مسائل کا شکار کیا تھا، میں اس کی جان لے لوں گی۔ بے بسی بھرے غصے سے بول رہی تھی، حلق تک کڑوا ہو چکا تھا۔ گڈ، تمہارے پاس پلان ہے فائنلی۔ خیر، میرے پاس بھی پلان ہے، فاتح اٹھتے ہوئے بولا۔ اس کی چھوٹی آنکھوں میں ڈھیر ساری امید تھی۔ ہمیں سٹاپ کرنا ہے، STOP۔ ایس سے سٹاپ، T سے تھنک، O سے آبزرو اور P سے پلان۔
ہم جب بھی جنگل جاتے تھے STOP تدبیر کے ذریعے اگلا لاہ عمل طے کرتے تھے۔ وہ کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے کھڑا کہہ رہا تھا اور وہ دونوں اس کو سن رہے تھے۔ ہم سٹاپ اور تھنک کے مرحلے سے نکل آئے ہیں، اب مشاہدہ کرنا اور پلان کرنا، اس لیے سنو۔ ہم اس وقت جنگل میں اور جنگل سے نکلنے کا واحد راستہ اس کے سب سے اونچے مقام تک پہنچنا ہوتا ہے۔ وہ تینوں درختوں کے درمیان چل رہے تھے، لمبی قمیض اور الجھے بالوں والی تالیہ بیگ اٹھائے سب سے پیچھے تھی اور وان فاتح سب سے آگے۔ ہمیں اونچائی کی طرف سفر کرنا ہے جہاں سے ہم دیکھ سکیں کہ جنگل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اور وہاں سے کسی کو مدد کے لیے پکار سکیں۔ یقیناً آس پاس آبادی ہوگی۔ ایڈم چلتے ہوئے پتے مروڑ رہا تھا۔ فاتح آنکھیں چھوٹی کر کے متلاشی نظروں سے سامنے دیکھتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا اور وہ سب سے پیچھے نڈھال سی چلتی جا رہی تھی۔ ہم ایک دن میں جنگل میں 1.5 میل سے زیادہ نہیں چل سکیں گے، زمین سلپری ہے، پیر پھنس جاتے ہیں۔ زمین پہ سرخ بری مٹی گیلی تھی، اس میں پتھر، پتے، ٹہنیاں سب بکھرا ہوا تھا۔ وہ بددقت قدم اٹھا پا رہی تھی، بار بار کوشش کرنی پڑتی۔ اونچائی کو جاتے درخت خاموشی سے وقت کے ان 3 مسافروں کو نم زمین پہ اوپر چڑھتے دیکھ رہے تھے۔ چونکہ جنگل زندہ ہے، ہمیں ڈنڈوں اور جوتوں کی آوازوں کے ساتھ سانپوں اور بچھوؤں کو اپنی آمد کی خبر کرنی ہوگی تاکہ وہ چھپ جائیں۔ وہ صرف ڈر کے حملہ کرتے ہیں، جب وہ ہمیں دیکھ لیں گے تو دور ہٹ جائیں گے۔ ان تینوں نے لاٹھیاں اٹھا رکھی تھیں جو دراصل درختوں کی موٹی ٹہنیاں تھیں اور وہ ان کو زمین پہ رکھتے ہوئے قدم اٹھا رہے تھے۔ پتوں اور پتھروں پہ آواز پیدا ہوتی تھی۔ جنگل کا معاملہ عجیب تھا۔ درخت کے تنے پہ اگر آواز پیدا کرو یا ذرا سا جھٹکا دو تو اوپر شاخوں تک جا کر وہ آواز کئی گنا بڑھ جاتی تھی۔ نیچے تھوڑی سی حرکت، اوپر جاتے جاتے اتنے شور بن جاتی۔ ہمیں بہت سارا پانی پینا ہوگا۔ ٹہنیوں کو توڑ کے ہم رات بھر کے لیے ان کو بوتل پہ اور پتوں کے برتنوں میں الٹا کھڑا کر دیں گے، صبح تک کافی پانی جمع ہو جائے گا۔ وہ ایک درخت کے پاس رکے کھڑے تھے۔ ایڈم ٹہنیاں کاٹ کاٹ کے ان کو دے رہا تھا۔ تالیہ نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کے ٹہنی منہ پہ لٹکائی تو قطرہ بقطرہ پانی اندر گرنے لگا، تھوڑا اور آہستہ، مگر تازہ صاف پانی تھا۔ یہ تالیہ کے کوٹ سے میں نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال بنایا، اگر ہم اس سے مچھلیاں پکڑ سکیں تو ہمیں گراس ہوپرز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ ایک جھرنے کے کنارے بیٹھے تھے۔ ایڈم چند کیڑے خنجر پہ اٹھائے پانی پہ چھڑک رہا تھا۔ فاتح نے ایک ٹہنی کا لوپ سا بنایا، انگریزی حرف پی کی طرح، اوپر کپڑا چڑھا کے بازو اور اس جال کو پانی میں ڈال دیا۔ اس کے نم بال ماتھے پہ بکھرے تھے جن کو وہ بار بار ہاتھ سے پیچھے کرتا تھا۔ وہ پتھر پہ بیٹھی اس کو دیکھے گئی۔ وہ اس لیے دیوسپاٹ سیاست دان سے مختلف نظر آ رہا تھا جس سے وہ چند دن پہلے ملی تھی، مگر تب اور اب میں فرق تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے حلیے کو دیکھا، گرد آلود قمیض، چہرہ بھی میلا، سنہری چوٹی سے نکلتے بال، وہ سوشلائٹ، وہ طرح دار امیر زادی، وہ غائب ہو گئی تھی۔ مگر ہو سکتا ہے کہ ہمیں مچھلی نہ ملے اور ہمیں انہی کیڑوں پر گزارا کرنا پڑے۔ فاتح نے ٹہنی اور کپڑے کا جال پانی سے باہر نکالا تو وہ خالی تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر شانے اچکا دیے۔ اس جھرنے کی مچھلیاں بہت تیز اور ہوشیار تھیں، ہاتھ نہیں آ رہی تھیں۔ ہم زیادہ دیر جھرنے کے پاس رک نہیں سکیں گے۔ اگر مچھلیاں ہاتھ نہ آئی تو ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہوگا۔ ہر چند قدم پہ درختوں کی اقسام بدل جاتی ہیں۔ وہ اب گھنے اور موٹے تنے والے درختوں کے درمیان چل رہے تھے۔ ایڈم ایک درخت کے پاس رکا اور قدرے جوش سے کچھ بتانے لگا۔ وہ برے منہ کے ساتھ اسے دیکھے گئی۔ وان فاتح سنتے ہوئے بار بار چہرے پہ آیا پسینہ پونچھتا تھا۔ ہو سکتا ہے ہمیں یہاں کوئی اور درخت مل جائے جیسے آئیوری پام، اس کا پھل تمہارے کھانے کے قابل ہوگا تالیہ۔ ایڈم ایک پپیتے کی شکل کے پھل کو کاٹ کے اندر کا گودا اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ اس نے برے دل کے ساتھ تھاما اور منہ میں رکھا۔ یہ بھی بد ذائقہ تھا، یا اس کے منہ کا ذائقہ ہی کڑوا ہو چکا تھا۔ اف، وہ مر جانا چاہتی تھی۔ رات کو سونے کے لیے ہم ان سانپ بچھوؤں کے ساتھ جنگل کے فرش کو شیئر نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں ہیمک بنانے ہوں گے۔ شام اتر آئی تھی مگر روشنی کافی تھی۔ وہ ایک جگہ رکے ہوئے تھے اور لکڑیاں جوڑ رہے تھے۔ تالیہ ٹہنیاں کاٹ رہی تھی۔ فاتح لکڑی کے 2 پول زمین میں گاڑے ان کے درمیان ٹہنیوں کا جھولا بنا رہا تھا۔ بار بار وہ رک کے رسی نما ٹہنی کھینچتا اور اس کی مضبوطی چیک کرتا۔ یہ جھولا زمین سے 4-5 فٹ اونچا تھا۔ مچھر بہت زیادہ ہیں یہاں، اور ایڈم کا کہنا ہے کہ ہمیں چونٹیوں کی بنائی سرخ مٹی جو وہ پتوں کو توڑ توڑ کے بناتی ہیں خود پہ لگانی ہوگی تاکہ مچھر اور کیڑے دور رہیں۔ یہ مٹی ابھی تک نظر نہیں آئی، چند میل کے فاصلے پہ مل ہی جائے گی۔ رات جنگل پہ چھائی تھی۔ وہ لکڑی کے 2 پولز کے درمیان بنے ٹہنیوں کے جھولے پہ لیٹی تھی اور کھلی آنکھیں دور اوپر درختوں کے پتوں سے پار نظر آتے سیاہ آسمان پہ جمی تھی۔ اس کے چہرے پہ سرخ مٹی لگی تھی
اور جب ہم اس جنگل سے نکل جائیں گے تو ہمیں ملاقہ جانا ہوگا۔ صبح کی سفیدی پھیلی تھی اور وہ جھرنے کے پاس بیٹھی ہاتھ منہ دھو رہی تھی۔ ایڈم قریب بیٹھا کسی ٹہنی کو چبا کے سوچنے رک جاتا۔ وہ مختلف پودوں کو ٹیسٹ کر رہا تھا کہ کون سا کھانے کے قابل ہے۔ وان فاتح ایک درخت کے ساتھ کھڑا پانی کے لیے ڈنڈیاں کاٹ رہا تھا۔ ملاقہ یہاں سے کتنا دور ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمیں ملاقہ جانا ہوگا اور تالیہ کے والد کو ڈھونڈنا ہوگا۔ کڑی دوپہر میں وہ خاموشی سے درختوں کے درمیان اوپر چڑھتے جا رہے تھے۔ بیگ اب فاتح نے اٹھا رکھا تھا۔ چہروں اور بازوؤں پہ سرخ مٹی لگی تھی، شکلیں میلی اور بدنما ہو رہی تھیں۔ فی الحال تو آسمان نظر نہیں آ رہا، مگر جیسا کہ تالیہ کا کہنا ہے اس کے باپا نے اسے ستاروں سے گاؤں کا راستہ سمجھایا تھا۔ ہم جب جنگل سے نکلیں گے تو ستاروں سے راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ ایک اور رات اتر آئی تھی اور وان فاتح ٹہنیوں کے بستر پہ لیٹا تھا۔ ہاتھ میں اس نے اپنا بٹوا کھول رکھا تھا جس میں آریانہ کی تصویر لگی تھی۔ اس نے تصویر سے اندر جھانکا۔ پاپ کارن کے 2 دانے اندر چھپے ہوئے تھے۔ پھر اس نے تاریخ دیکھی۔ آج کاغذات نامزدگی جمع ہونے شروع ہو گئے ہوں گے۔ وقت کم رہ گیا تھا۔ مراد ایک شکار باز ہے۔ اگر وہ پہلے چابی بنا سکتا تھا تو وہ اب بھی چابی بنا لے گا۔ اس چابی کے ذریعے ہم واپس اپنی دنیا میں چلے جائیں گے۔ جنگل میں روشنی پھیلی تھی اور وہ تینوں فاصلے فاصلے پہ بیٹھے تھے۔ تالیہ نے چہرہ گھٹنوں پہ گرا رکھا تھا اور فاتح ایک ٹہنیوں کے گٹھے کو جوڑ رہا تھا۔ ایڈم دور بیٹھا اپنے موبائل پہ تصویریں آگے آگے کرتا جا رہا تھا۔ باپ، ماں، فاطمہ، اس کے دوست، عید کی تصویریں، عید کے پکوان، محلے کی دکان، بیٹری ایمپٹی، ٹون بجی اور موبائل بجھ گیا۔ پرانی زندگی سے تعلق کی جو ڈور بندھی تھی وہ ٹوٹ گئی۔ میرا نہیں خیال کہ تالیہ، تم نے جو ہما ہم تینوں کے سر پہ دیکھا تھا وہ حکومت یا بادشاہی کی علامت تھا۔ ہما پرندہ کچھ اور چیزوں کی علامت بھی ہوتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جنگل کے درخت خاموش کھڑے تھے اور وہ ٹہنیوں کے جھولے پہ سکڑ کے لیٹی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پہ سرخ مٹی ہنوز لگی تھی، آنکھیں ویران تھیں۔ ہم 16 جولائی کی رات دروازہ پار کر کے آئے تھے، کل 20 جولائی شروع ہو جائے گی۔ ان دونوں کے بستر دور بنے تھے مگر وہ اس کی آواز سن سکتے تھے۔ فاتح بستر پہ نہیں تھا، پتھروں پہ بیٹھا بٹوا کھولے دیکھ رہا تھا۔ کسی نے تالیہ کو جواب نہیں دیا۔ ہر روز چل چل کے گرمی اور حبس سے توانائی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ 20 جولائی کو میری سالگرہ ہوتی ہے جو یتیم خانے میں لکھوائی گئی تھی۔ وہ دونوں خاموش رہے۔ وہ اوپر آسمان کو دیکھتے بے خودی کے عالم میں بولے جا رہی تھی، مگر میری طرح میری سالگرہ بھی جعلی ہی ہوگی۔ ایک آنسو آنکھ سے نکلا، کمپٹی پہ بہتا نیچے ٹپکا اور جنگل کے فرش پہ جا گرا۔ وہ دونوں خاموش رہے، درخت خاموش رہے، دور پتھروں اور غاروں میں چھپے سانپ بچھو خاموش رہے۔ ہما صرف خوش بختی یا حکومت کی علامت نہیں ہوتا، یہ اپنی راکھ سے دوبارہ جنم لینے والا پرندہ ہے۔ یہ ری برتھ کی علامت ہے، نئی زندگی کا نشان، نئی دنیا، نئے زمانے میں ایک دوسری زندگی کی پیش گوئی۔ اونچے درختوں کے پتوں سے چھن کے آتی روشنی نے جنگل منور کر رکھا تھا۔ وہ تینوں قطار میں چلتے ہوئے اوپر چڑھ رہے تھے۔ اب سامنے سیدھی زمین شروع ہو گئی تھی۔ درخت اتنے زیادہ اور قریب قریب اگے تھے کہ چند میٹر سے آگے کیا ہے دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ نڈھال سی چل رہی تھی، ڈنڈا زمین پہ مارتی، بے جان قدم اٹھاتی۔ ایڈم، کیا ہم ان پودوں میں سے کچھ کھا سکتے ہیں؟ فاتح سب سے آگے چلتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں سر، ان پودوں میں سفید اور پیلی بیریز ہیں، یہ زہریلے ہوں گے۔ اور مشروم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اکثر زہریلے ہوتے ہیں۔ وہ بڑی سمجھداری سے بتاتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا۔ تالیہ تنک کے اس کی پشت کو دیکھتے چل رہی تھی۔ اور یہ ان پودوں کے پتے بہت چمکیلے ہیں سر، یہ بھی زہریلے ہیں۔ اور یہ والا میں نے اس لیے نہیں توڑا کیونکہ اس کے پتے 3-3 کے گروپ میں ہیں، اور جن پودوں کے پتے 3-3 کے گروپ میں ہوں وہ کھانے کے لائق نہیں ہوتے۔ اور یہ والے جو اس طرف ہیں، وہ اشارہ کر کے بتا رہا تھا، یہ پہلے بھی گزرے تھے۔ ان سے بادام کی خوشبو آتی ہے، اور یاد رکھیے گا کبھی بھی بادام کی خوشبو والے پودے سے کچھ نہیں کھاتے، کیونکہ وہ زہریلا ہوتا ہے۔ وہ تلخی سے پیچھے سے بولی، ایڈم، تمہارے جنگل میں کچھ ہے جو زہریلا نہ ہو؟ ریلیکس کریں چیتالی، ہم اس جنگل میں آپ کی وجہ سے۔ وان فاتح نے گردن موڑی تو گڑبڑا کے بولا، نہیں ہے، ہم اپنی وجہ سے ہیں۔ سوری، مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ ایڈم ہے ہی ایسا کہ اس کی باتوں پہ ہنسی آ جائے۔ ہم اپنی وجہ سے ہیں۔ آواز دھیمی کر لی۔ فاتح نے ایک تنبیہی نظر اس پہ ڈالی اور آگے بڑھ جاتا، مگر تالیہ مراد نے ایک دم اپنا بیگ پھینکا اور ان دونوں کے سامنے آئی۔ اسے کہنے دے تو وانکو، وہ سچ کہہ رہا ہے۔ وہ درد سے چلائی تھی، منہ پہ مٹی لگی تھی اور سنہری بال گول مول پونی میں باندھ رکھے تھے۔ ٹراؤزر کے پائنچے کیچڑ آلود تھے اور قمیض کے دامن پہ کانٹے لگے تھے۔ تالیہ، اس نے رسان سے پکارنا چاہا مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔
آپ دونوں اس میں میری وجہ سے پھنسے، میں ذمہ دار ہوں، میں قصوروار ہوں۔ ہم 4 دن سے اس جنگل میں بھٹک رہے ہیں، ہم گراس ہوپرز، ٹرمائٹ اور عجیب عجیب سے پودے کھا رہے ہیں، یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، یہ سب میرے لالچ کا انجام ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا، ہم اس میں میری وجہ سے پھنسے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بلنے لگے۔ ایڈم خفیف سا ہوا۔ چیتالیہ، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میرے پاس پلان ہوتا تھا توانکو، میرے پاس ہمیشہ پلان ہوتا تھا، مگر اب نہیں ہے، کیونکہ میں 4 دن سے گلٹی فیل کر رہی ہوں۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ گرتی گئی، گردن جھکا دی اور بچوں کی طرح رونے لگی۔ اب میرا ذہن بلینک ہو گیا ہے، ساری تدبیریں، سارے راستے کھو گئے ہیں۔ داتے نے مجھے کتنا منع کیا، مگر میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ یہ میری سزا ہے۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو رہی تھی۔ وہ دونوں سامنے کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں کمزور اور تلخ نہیں تھی، میں بہت بہادر اور مضبوط تھی، میں ہر مسئلے کا حل نکال لیتی تھی، مگر اب میرا دل اتنا بوجھل، اتنا دکھی ہے، کیونکہ میں نے آپ دونوں کی زندگی بھی خراب کر دی ہے۔ اس کو بولنے دیجیے توانکو، وہ سچ کہہ رہا ہے۔ فاتح نے لکڑیوں کی گٹھی پرے پھینکی اور اس کے سامنے جھکا، جیسے بڑا کسی بچے کے سامنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھکتا ہے۔ میں کا وش؟ تالیہ نے ہاتھ ہٹا کے بھیگے چہرے سے اسے دیکھا۔ جی، آج تمہاری سالگرہ ہے، کوئی خواہش کرو۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی، آنسو سرخ مٹی والے چہرے پہ نہروں کی صورت بہہ رہے تھے۔ تم بتاؤ تالیہ، تمہیں اس وقت سب سے زیادہ کس چیز کی خواہش ہے؟ میں واپس کیل جانا چاہتی ہوں اور ایک اچھی زندگی۔ وہ تمہاری ضرورت ہے، میں خواہش پوچھ رہا ہوں۔ خواہش؟ اس نے آنکھیں بند کی تو آنسو ابل کے گردن تک لڑکتے گئے۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ میں ملاقہ کے ہوٹل فریج سے چاکلیٹ رکھتے رکھتے رہ گئی تھی۔ میں نے آپ کے گھر کے سامنے والے کیفے میں بھی ہاٹ چاکلیٹ آرڈر کر کے انچھوا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے چاکلیٹ کھانی ہے توانکو۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ اسے اپنی بے بسی پر غصہ آ رہا تھا، رحم بھی آ رہا تھا۔ وہ اتنی کمزور کیسے پڑ سکتی تھی؟ کتنی کیلوریز ہو مجھے پرواہ نہیں، مجھے بس بڑا سا چاکلیٹ کیک کھانا ہے، اتنی ساری چاکلیٹ۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتایا۔ وہ چند لمحے جھکے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر سیدھا ہوا اور آگے بڑھ گیا۔ قریب میں ایک موٹے تنے کا درخت لگا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے ایک پھل توڑا جو سخت خول میں تھا۔ دیکھ کے طبیعت مقدر ہو جاتی تھی۔ پھر فاتح نے اسے چاقو سے کاٹا اور اندر سے سفید گودا کا خنجر پہ نکال کے اس کی طرف بڑھایا۔ اس گودے میں سخت سخت سے بیج نظر آ رہے تھے۔ تم تصور کرو یہ چاکلیٹ ہے، تصور کرنے سے واقعی تمہیں چاکلیٹ لگے گی اور تم اسے شکر کر کے کھا لو۔ وہ دوستانہ انداز میں سفید شے بڑھائے ہوئے تھا جو دیکھنے سے ہی بدمزہ لگتی تھی۔ تالیہ نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ یاد ہے تم نے کہا تھا کہ اگر کبھی مجھ پہ ایسا وقت آئے کہ میرے ساتھ ملے قوم میں سے سوائے ایک کے کوئی نہ کھڑا ہو تو تم اپنی پوری سچائی سے کہتی ہو کہ تم وہ ایک شخص ضرور ہوگی، اس لیے کیونکہ تم مجھے اپنا لیڈر مانتی رہی ہو۔ اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اس کو شکر ادا کر کے کھا لو۔ تالیہ نے اس بات میں سر ہلایا، آنسو پونچھے اور کھڑے ہوتے ہوئے خنجر لے لیا، پھر اس گودے کو تھوڑا سا منہ میں ڈالا اور بند ہونٹوں سے ذرا سا چبایا۔ ایک دم اس کی آنکھیں کھل گئی۔ یہ تو چاکلیٹ ہے۔ اس نے بے یقینی سے اس گودے کو دیکھا۔ خوشبو، ذائقہ سب چاکلیٹ والا تھا، ایسا لذیذ نرم مادہ جو منہ میں جاتے ہی گل گیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے تالیہ، اور سالگرہ اسی دن ہوتی ہے جس دن ہم اسے مناتے ہیں، وہ مسکرا کے کہتا آگے بڑھ گیا۔ مگر یہ کیا تھا؟ توانکو، وان، فاتح؟ وہ حیران سی پکار رہی تھی، مگر وہ آگے جا رہا تھا۔ آپ ذرا سا صبر کر لیتی تو میں بتانے والا تھا چیتالیہ کہ میں ان زہریلے پودوں کو اس لیے نہیں ہاتھ لگا رہا کیونکہ سامنے کوکا کا درخت ہے، اس کا بیج چاکلیٹ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ کڑوا ہوتا ہے مگر یہ گودا میٹھا ہوتا ہے، پھولوں جیسا میٹھا۔ سر کو آپ سے زیادہ درختوں کی پہچان ہے۔ ایڈم اس کا بیگ اٹھاتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ وہ چند لمحے بے یقین رہی، پھر اس کی آنکھوں میں خوشی اور کوئی انہونی کیفیت ابھری۔ وہ دوڑ کے اس درخت کے پاس گئی۔ وہ اونچا بڑا قدیم درخت اپنی شاخوں پہ ایسے ڈھیروں پھل لادے ہوئے تھا، جانے اس میں اتنی توانائی کہاں سے آ گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور بلی کی طرح شاخ پہ چڑھ گئی۔ آگے جاتے فاتح کے قریب آتے ایڈم نے سرگوشی میں کہا، چاکلیٹ حلق میں جاتی ہے تو دماغ میں وہ ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جو ہمیں خوشی دیتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں۔ امید ہے چیتالیہ کا موڈ اب اچھا ہو جائے گا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ آپ کتابیں نہیں پڑھتے کیا؟ وہ خفگی مگر اعتماد سے کہتا آگے بڑھ گیا، جہاں ایک ٹیلے پہ سرخ مٹی نظر آ رہی تھی۔ اسے پوٹلی میں مزید وہ مچھر مار دوا بھرنی تھی۔ تالیہ ابھی تک درخت پہ چڑھی اپنی قمیض کے دامن میں وہ بہشتی پھل اکٹھا کر رہی تھی۔ مٹی سے اٹے چہرے پہ مسکراہٹ اور رونق واپس پلٹ رہی تھی۔ دھوپ تیز ہو گئی تھی، گرمی اور حبس بڑھ گیا تھا۔ وہ تینوں قریب قریب چلتے جا رہے تھے۔ ایک دم چھایا سی چھا گئی اور ٹپ ٹپ بارش برسنے لگی۔ وہاں ہر روز اتنی دفعہ بارش برستی تھی کہ اب ان کو کسی سائے کی تلاش ہی نہ رہی تھی۔ بس ایک درخت تلے آ کھڑے ہوئے پھوار یہاں بھی ان کو بھگوئے جا رہی تھی۔
فاتح نے گھڑی دیکھی، سورج ڈوبنے میں ابھی پون گھنٹہ ہے۔ پھر آسمان کو دیکھ کے کچھ سوچنے لگا۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ چونکی اس نے اپنے پھٹے ہوئے کوٹ میں بہت سے کوکو کے پھل باندھ کے اٹھائے تھے۔ کیونکہ میں نے اپنی گھڑی صبح صادق پہ اندازے سے سیٹ کر دی تھی۔ جواب میں خاموشی رہی تو اس نے ان دونوں کو دیکھا۔ کیا تم لوگوں کی گھڑیاں ابھی تک کیل کے وقت کے مطابق ہیں؟ ہم نے کون سا یہاں ہمیشہ رہنا ہے توانکو، وہ خفیف سی ہو کے بولی۔ اور مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید ہم اس جنگل سے نکلیں تو سامنے ملیشیا ہی ہو۔ شاید ہم اپنے زمانے کے ہی کسی جنگل میں کھوئے ہوئے ہوں۔ وہ مایوس نہیں تھا، بس اس کی امیدیں کسی اور طرح کی تھیں۔ فاتح سر جھٹک کے سامنے دیکھنے لگا۔ وہاں اونچائی پہ کچھ بلند و بالا درخت اگے تھے۔ سنو لڑکی، اس نے سوچتے ہوئے اسے مخاطب کیا، تم کیٹ برگلر ہو نا؟ بہت شکریہ یاد دلانے کے لیے۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ یاد رکھو، جو تمہیں معلوم ہے وہ تمہاری جان بچائے گا۔ وہ مسکرا کے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، وہ درخت دیکھ رہی ہو؟ اس نے بارش میں بھیگتے اونچے درختوں کی طرف اشارہ کیا۔ میرے خیال میں یہ جنگل کا سب سے بلند ترین مقام ہے۔ تمہیں دیواروں پہ چڑھنے کی عادت ہوگی۔ بارش تھمے تو تم اس درخت پہ چڑھ کے وہ اوپر اس کی چوٹی تک جاؤ گی اور وہاں سے تمہیں دور دور تک کا سارا علاقہ دکھائی دے گا۔ اوکے، مگر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں دیکھنا ہوگا کہ جنگل سے نکلنے کا قریبی راستہ کون سا ہے، میدانی علاقہ کس طرف ہے، کوئی انسان آس پاس ہے یا نہیں، پھر ہم اسی سمت میں سفر کریں گے۔ اور اگر ہر طرف درخت ہی درخت ہوئے تو آپ یہ دیکھیے گا چیتالیہ کہ آس پاس کوئی جنگل ہے یا نہیں۔ ہم جنگل کی طرف چلے جائیں گے۔ عقل مند، ہم پہلے ہی جنگل میں کھڑے ہیں۔ یہ جنگل نہیں ہے، گو کہ ہم اس کو جنگل کہہ رہے ہیں۔ یہ رین فارسٹ ہے۔ بعض دفعہ بڑے بڑے جنگلوں کے درمیان چند میل کا علاقہ رین فارسٹ بنا ہوا ہوتا ہے، ایڈم رسان سے سمجھا رہا تھا۔ اگر ہم کسی جنگل میں نکل جائیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ وہاں پہ جانور اور پرندے ہوں گے جن کا ہم شکار کر سکتے ہیں، اور پھل بھی ہوں گے، آسمان بھی نظر آئے گا۔ اچھا بس کرو، ایسے بولتے جا رہے ہو جیسے مجھے کچھ نہیں معلوم نہیں ہے۔ اس نے کر کے ناک سکوڑی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ میں نے کتنے کام کیے زندگی میں، اور ہاں مجھے شکار کرنا بھی آتا ہے۔ آپ کے والد شکاری جو تھے، اور لکڑہارے بھی۔ میں پچھلی زندگی میں بھی غریب تھی اور نئی زندگی میں بھی ایک عرصہ غریب رہی۔ ہاف فنی۔ وہ تینوں درختوں کے ساتھ کھڑے تھے اور بارش آس پاس برسے جا رہی تھی۔ تالیہ مکمل طور پہ بھیگ چکی تھی، مگر اب بارش سے فرق پڑنا ختم ہو گیا تھا۔ وہ تھمی تو وہ دونوں آگے بڑھ گئے، مگر وہ وہیں رکی رہی، بالکل ساکت جامد۔ تالیہ، فاتح نے پلٹ کے پکارا تو وہ چونکی۔ کیا ہوا؟ اس نے غور سے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا۔ یوں لگتا تھا وہ بھی نیند سے جاگی ہے۔ میں نے دیکھا وہ میرے گاؤں کے لوگوں کو پکڑ رہے تھے۔ وہ کسی اور کیفیت میں تھی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ کیا دیکھا تم نے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ سپاہی میرے گاؤں سے پمبوروں کو چن چن کے گرفتار کر رہے تھے۔ وہ ان کو قید میں ڈال کے مار دیں گے۔ اب وہ میرے گھر آ رہے تھے۔ وہ میرے باپا کو بھی پکڑ کے لے گئے، اسی لیے میں نے چابی اٹھائی۔ وہ چونک گئی۔ میرے باپا نے مجھے نہیں بھیجا، وہ تو قید میں ڈال دیے گئے ہیں۔ میں خود گئی تھی دروازے کے پاس تاکہ مدد لے کر آؤں اور اپنے گاؤں والوں کو قید میں مرنے سے بچاؤں۔ اس نے نڈھال سے انداز میں اپنا سر تنے کی پشت سے ٹکا دیا۔ کس کی قید سے؟ کیا تم نے کچھ سنا کہ تمہارے باپا کو کس نے قید کیا ہے؟ تالیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ حیران سی لگ رہی تھی۔ وہ بندہارا اور شہزادی کے سپاہی تھے۔ شہزادی تاشا کے؟ لمحے بھر کو جنگل میں سکوت چھا گیا۔ چڑیوں کی آوازیں بھی پس منظر میں چلی گئیں۔ شہزادی تاشا کے سپاہی؟ وان فاتح رامزل بالکل ساخت ہو گیا تھا۔ تالیہ نے سر ہلایا۔ وہ سب کہہ رہے تھے کہ شہزادی ظالم ہے، اس نے سارے گاؤں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ سوری توانکو، شہزادی تاشا اتنی حسین تو ہے جتنی وہ تاریخ کی کتابوں میں بتائی جاتی ہے کہ اس دن میں نے خواب میں اس کو مجسمہ بناتے دیکھا تھا۔ بلاشبہ وہ بہت حسین لگتی تھی، لیکن وہ اتنی رحم دل ہے، نہ ہی اتنی اچھی جتنا آپ اس کو سمجھتے تھے۔ اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ شہزادی تاشا ذمہ دار ہے میرے گاؤں میری تباہی کی۔ خدا کی قسم میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے مجھ سے میری سارے خواب لے لیے ہیں۔ ہو سکتا ہے لوگ اس کے بارے میں یوں ہی کہہ رہے ہوں، شاید وہ اتنی بری نہ ہو۔ وہ فوراً مدافعانہ انداز میں بولا تھا، مگر تالیہ کی آنکھوں میں کچھ سلگنے لگا تھا۔ شہزادی کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب، وہ ذمہ دار ہے اس سب کی۔ اس نے میرے باپا کو قید میں ڈالا ہے۔ 4 دن پہلے میں اس دنیا سے گئی تھی، یہاں وقت نہیں گزرا۔ 4 دن سے میرے باپا اس کی قید میں ہیں۔ خدا کی قسم میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ پھر اس نے کلائی اوپر کی اور آستین تلے چھپی گھڑی باہر نکالی۔ مجھے بتائیے یہاں کیا وقت ہے؟ مجھے وقت کے سارے حساب کتاب ابھی سے طے کرنے۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھی اور آواز روند رہی تھی۔ بارش ایک دفعہ پھر سے سلطنت ملاکا کے اس جنگل پر برسنے لگی تھی۔